आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ज़ाकिरा अहले बैत अलैहिस्सलाम सैयदा हिरा शिराज़ी एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में मौजूद हूँ और अपने यूट्यूब चैनल सैयदा हिरा शिराज़ी ऑफिशियल में आप तमाम को खुशामदीद कहती हूँ। आप तमाम को मेरी जानिब से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जैसा कि आप सबके इल्म में है कि मैंने हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़ीमुल मर्तबत असहाब की एक सीरीज़ जो है वो पेश करने की कोशिश की है और उस सिलसिले की तीसरी नशिस्त आज आपके साथ जो है वो शेयर कर रही हूँ। अगर वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि कोशिश आपको कैसी लग रही है। उन तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया जो हर वीडियो पे कमेंट करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं और बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई जो है वो करते हैं। आज गुफ्तगू करेंगे हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक ऐसे आशिक के जो खुद ज़रबुल मिसल बन गए कि जब कभी भी जो है वो इश्क की बात आती है तो हज़रत बिलाल का तस्वुर जहन में आता है। हज़रत बिलाल इस्लाम के पहले मुअज्जिन हैं। आपको ये इम्तियाजी हैसियत हासिल है आलम इस्लाम में कि आप इस्लाम के पहले मुअज्जिन हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपको इस कदर इश्क था, इतनी मोहब्बत थी, इतना प्यार था। आइए देखते हैं कि वो इश्क, वो मोहब्बत, वो प्यार कैसा था। हज़रत बिलाल पर इस कदर जुल्म के पहाड़ जो है वो तोड़े जाते थे, मजालिम ढाए जाते थे और आपसे पर मजालिम ढाकर आपको इस बात पर मजबूर किया जाता था कि आप तौहीद की गवाही देना छोड़ दें, अल्लाह की वहदानियत की गवाही छोड़ दें, दीन मोहम्मदी को छोड़ दें। लेकिन हज़रत बिलाल ने अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामा हुआ था। हज़रत बिलाल को जब हम देखते हैं, तारीख का मुताला करते हैं तो रूह कांप जाती है उन मजालिम को देख कर कि हज़रत बिलाल पर बच्चे जो है वो पत्थर बरसाया करते थे। कभी बच्चे आपके गले मुबारक में रस्सी डालकर आपको जो है बाजीचे अतफाल बनाया करते थे, कभी आपके ऊपर अंगारे डालते थे, कभी आपको गरम गरम रेत पर लिटाया जाता था, कभी अबू जहल आपको मुंह के बल संगरेजों पर लिटा दिया करता था और जब तमाज़त आफताब बेकरार करती थी तो हज़रत बिलाल से कहा जाता था कि तुम इकरार करो कि लात और उज़्ज़ा तुम्हारे खुदा हैं। और कभी आपको लोहे की ज़रा पहनाकर शदीद तरीन धूप के अंदर अरब की गर्मी में बिछा दिया जाता था और कहा जाता था कि तुम कहो कि तुमने मोहम्मद को छोड़ दिया है। लेकिन हज़रत बिलाल जब कहा जाता था कि कहो कि लात और उज़्ज़ा तुम्हारे खुदा है तो हज़रत बिलाल एक ही सदा देते थे, अहद अहद, कि मेरा खुदा वो अकेला अल्लाह है जो वाहिद है, जो अहद है, जो समद है, जो अला कुल्ल शैइन कदीर है। और फिर जब कहा जाता था कि तुम कहो कि तुम मोहम्मद के गुलाम नहीं हो तो जितनी मजालिम ढाकर कहा जाता था हज़रत बिलाल उतनी जोर से कहते थे कि मैं मोहम्मद का नौकर हूँ, हाँ मैं मोहम्मदी हूँ। तो अजब कैफियत है इस दर्द में, इस लज्जत में। मुझे तो यूं लगता है कि जो अल्लाह के खास बंदे होते हैं, जो अल्लाह के औलिया होते हैं, जो अल्लाह के वली होते हैं, जो अल्लाह के बरगजीदा हस्तियां होती हैं, जो अल्लाह के पसंदीदा बंदे होते हैं, उनको तो शायद दर्द में एक कैफियत ही अजब होती है। जैसे कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम नबी अल्लाह जो 18 साल तक दर्द के आलम में, तकलीफ के आलम में, बीमारी के आलम में रहे और कुरान में इस मंजर को बयान किया है कि परवरदिगार आलम ने जब उनसे कहा कि अय्यूब आप अपनी एड़ी को जमीन पर मारिए, तो उनके एड़ी जमीन पर मारने से वो जो एड़ी मिट्टी पर लगी सी उससे ठंडे ठंडे मीठे मीठे पानी वाला जो है वो चश्मा जारी हो गया। अल्लाह अकबर। खुदा ने आपको हुक्म दिया कि अय्यूब आप इससे वुजू भी कीजिए, इस पानी से गुस्ल भी कीजिए, इस पानी को पीजिए भी। तो मैं एक सवाल जहन में आता है कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने जो खुद ही चश्मा जारी किया, उन्हें खुद ही उससे शिफा मिल गई। मैं कहूँ परवरदिगार अगर तो जनाब अय्यूब को, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम जिनका सब्र मशहूर है अंबिया में, उन्होंने इतना सब्र किया तो उन्हें शिफा देना चाहता तो आसमान से पानी को नाजिल कर देता, उन्हें शिफा दे देता। ये क्या कि हज़रत अय्यूब ने खुद ही पानी को जारी किया और खुद ही वो उनके लिए शिफा बन गया। तो खुदा की जानिब से आवाज़ यही आएगी, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ
کہ ایسا نہ سمجھو کہ وہ پکڑ میں آ کر بیمار ہوئے تھے، یہ آزمائش تھی۔ آزمائش اللہ کے نیک بندوں کے حصے میں ہی آتی ہے، جو صاحب تقویٰ ہوتے ہیں، جو صبر کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، جو اللہ کی دی ہوئی تکلیفوں پر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، انہی کے حصے میں آتی ہیں آزمائشیں۔ اور اللہ جب کسی سے امتحان لینا چاہتا ہے، اللہ جب کسی سے امتحان لیتا ہے تو ظاہر ہے کہ ڈگری دینی ہوتی ہے۔ اور میں تو یوں سمجھتی ہوں کہ جو جتنا صاحب تقویٰ جو ہے صاحب تقویٰ لوگوں کا کمال ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ کمرے امتحان میں آ کر بیٹھنا ہی صاحب کمال لوگوں کا کام ہے۔ فیل ہونا اور پاس ہونا تو بات کی بات ہے۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام کے قدموں سے جو ہے وہ چشمہ جاری ہو گیا اور ان کو خدا نے جو ہے وہ شفا عطا فرمائی۔ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست کرم میں کتنی شفا ہوگی۔ کسی نے جناب حضرت ایوب علیہ السلام سے پوچھا کہ ایوب اب وہ بیماری والے دن ختم ہو گئے، وہ جو اتنا درد اور تکلیف کا دور تھا، اب تو اچھے دن شروع ہو گئے، تو یہ ابھی والے دن اچھے ہیں یا وہ پہلے والے دن زیادہ اچھے تھے؟ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ پہلے والے دن زیادہ اچھے تھے، کیونکہ صبح کو بھی ایک آواز آتی تھی ایوب کیسے ہو، شام کو بھی ایک آواز آتی تھی ایوب کیسے ہو۔ صبح کی آواز کی لذت شام تک باقی رہتی تھی اور شام کی آواز کی لذت صبح تک باقی رہتی تھی۔ وہ جو ایک آواز غیبی آتی تھی، جو میرا رب مجھ سے باتیں کرتا تھا، اب وہ پیار والی آواز آنی بند ہو گئی ہے۔ تو حضرت بلال علیہ السلام جو ہے ان کی بھی آزمائش، ان کا امتحان بہت سخت تھا، لیکن آپ کو جو مقام اسلام نے عطا کیا، جو مرتبہ عطا کیا، اور عشق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جس طرح آپ غرق ہوئے کہ آپ نے ساری زندگی اپنے نبی کے ساتھ گزاری، اور آپ سید عالم فخر کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آذان دیا کرتے تھے، چاہے وہ نبی کا قافلہ سفر میں ہو یا آپ وہیں موجود ہو مدینے میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے حضرت بلال جو ہے وہ آذان دیا کرتے تھے۔ ہر وقت جناب بلال جو ہے وہ آذان دیا کرتے تھے۔ اور جب حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات سے رخصت ہوئے تو حضرت بلال جو ہے وہ 2 4 3 دن بعد جو ہے وہ کچھ ہی دن بعد، یعنی کچھ دن بعد ہی مدینے سے جو ہے وہ آپ نے سفر اختیار کیا اور آپ شام کی جانب چلے گئے۔ ایک مرتبہ شام میں جب آپ رہائش پذیر تھے تو آپ کے خواب میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور آ کر کہا بلال ہمیں چھوڑ کر دور جا بسے ہو۔ بس حضرت بلال نے فوراً رفع سفر باندھا اور مدینے کی طرف جو ہے وہ تشریف لے جانے لگے۔ جب مدینے کی طرف سفر کیا اور مدینے جب آپ پہنچے، جب وقت اذان ہوا، لوگوں کو خبر ہوئی کہ حضرت بلال مدینے میں موجود ہیں، تو حضرت بلال علیہ السلام سے ملاقات کرنے کے لیے تمام جو ہے وہ لوگ تشریف لے آئے اور آ کر ایک عرض کی، تمام اصحاب نے عرض کی بلال آج وہ اذان سنائیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کی یاد دلا دے، جو آپ دور رسالت میں، دور نبوت میں اذان دیا کرتے تھے، آج اسی انداز سے اذان سنائیے۔ حضرت بلال نے انکار کر دیا کہ میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں اپنے نبی کے بعد جو ہے وہ اذان نہیں دوں گا، اذان نہیں سناؤں گا کسی کو۔ تو ان کو بلایا گیا جن کی نسبت حضرت بلال ٹال نہیں سکتے تھے، تمام اصحاب دوڑے اور حسنین کریمین کو جو ہے ان کے گھر سے لے کر آئے، اور جیسے ہی حضرت بلال نے حسین کو دیکھا تو فوراً امام حسن امام حسین کو خود سے چپٹا لیا اور بوسے دیے ننھے شہزادوں سے۔ تمام اصحاب نے، تمام لوگوں نے گزارش کی کہ حسین آپ بلال سے کہیے کہ اذان سنائیے، اس لیے کہ بلال آپ کی بات کو نہیں ٹال سکتے، یہ جانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آپ کی کسی بات کو نہیں ٹالتے تھے اور رسول اللہ آپ سے کتنی محبت کرتے تھے۔ بس حضرت بلال سے جیسے ہی جناب حسین نے، امام حسن امام حسین نے کہا کہ بلال آج نانا کی دور والی اذان سنائیے، تو حضرت بلال نے جو سے انکار نہیں ہوا اور آپ نے فوراً جو ہے وہ اذان سنائی۔ یہاں پر ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ مزاج بلالی تھا کہ وہاں پر اور بھی تو اصحاب موجود تھے جو سن و سال میں امام حسن امام حسین سے بہت زیادہ بزرگ تھے، بہت زیادہ بڑے تھے، بدری صحابہ بھی وہاں موجود تھے اور بھی بہت سارے لوگ تھے جو رسول اللہ کے ساتھ ہر وقت موجود ہوا کرتے تھے۔
لیکن اصحاب امام حسن امام حسین کو کیوں بلایا؟ اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ حسنین کی کیا نسبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور یہی مزاج بلالی ہے کہ آپ حسنین کی بات کو ٹال نہیں سکتے، آپ اہل بیت کی بات کو ٹال نہیں سکتے۔ تو آپ نے اذان دینی شروع کی اور لوگوں سے پہلے ہی کہا تھا کہ میں جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہوں گا تو میں برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ آپ نے اذان دینی شروع کی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ بس جیسے ہی آپ اشہد ان محمد رسول اللہ، اور یہ جو اذان کی صدا مدینے میں گونجی، آج مدینے کے تمام لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کر رسول اللہ کے غلام، ان کے نوکر مدینے کی گلیوں میں روتے ہوئے زارو قطار دوڑے چلے آئے۔ وہ لگتا تھا کہ ڈھونڈ رہے ہو کہ ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں پر تشریف فرما ہے۔ عورتیں جن کی روٹیاں پک رہی تھی، اپنی وہ روٹیاں ویسے ہی پکتی رہی، جس کا جو کام تھا ویسے ہی ہوتا رہا، اور عورتیں بچے بڑے بوڑھے سب جو ہے وہ زارو قطار روتے ہوئے حضرت بلال کی اذان کو سنتے ہوئے مسجد نبوی کی طرف دوڑے، اور مسجد میں جب آئے حضرت بلال اذان دے رہے تھے، اور جب حضرت بلال اس جملے پر پہنچے اشہد ان محمد رسول اللہ، تو آپ زارو قطار روئے، اتنا روئے کہ آپ بے ہوش ہو گئے، اور تمام لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کر کے زارو قطار رو رہے تھے۔ طبقات ابن سعد کی روایت ہے کہ عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ جب کبھی میں مسجد نبوی میں آتا تھا تو رسول اللہ کا وہ جو ممبر تھا لکڑی کا، میں اسے چوما کرتا تھا اور بہت روتا تھا، کیونکہ مجھے جو ہے وہ میرے نبی سید عالم یاد آیا کرتے تھے۔ تو کسی نے کہا عبداللہ ابن عمر سے کہ آپ اس لکڑی کو کیوں چومتے ہیں؟ تو آپ نے کہا چپ کرو، ھذا مکان رسول اللہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ، یہاں پر میرے نبی تشریف فرما ہوا کرتے تھے، اس کی نسبت میرے نبی سے ہے۔ تو حضرت بلال کو جب ہوش آیا، اور اس وقت تمام لوگ جیسے یاد کر رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، کوئی در و دیوار کو چوم رہا تھا، کوئی ممبر کو چوم رہا تھا، رسول اللہ کا دور یاد آ گیا تھا لوگوں کو، کچھ تو ہے سرکار کے عشق میں ورنہ کون روتا ہے در و دیوار کے ساتھ۔ تو بس جب جناب بلال کو جو ہے وہ غش سے افاقہ ہوا، آپ جب غش سے افاقہ ہوا تو آپ نے فوراً رخت سفر باندھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے، آپ کی قبر مطہر پہ آئے اور آ کر کہا یا رسول اللہ مجھے آپ کی جدائی بے قرار کرتی ہے، آپ کی یاد بہت ستاتی ہے، اور میں اگر اس مدینے میں رہا تو میں جی نہیں پاؤں گا، اس لیے کہ مجھے یہاں کا ہر مقام، ہر گلی آپ کی یاد دلاتی ہے یا رسول اللہ۔ بس آپ نے رخت سفر باندھا اور آپ شام تشریف لے گئے۔ شام میں جہاں پر جناب بلال کی قبر مطہر موجود ہے، وہاں پر جو ہے وہ کچھ امہات المومنین کی بھی قبور ہیں، ائمہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے جو اہل بیت ہیں ان کی بھی قبور موجود ہے، اور کچھ اصحاب کی بھی قبریں موجود ہے۔ حضرت بلال ظاہری صورت میں تو سیاہ فام تھے، لیکن دل آپ کا شفاف تھا آئینے کی طرح، اور دل آپ کا ضیاء نور سے منور تھا۔ آخر میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ یا رسول اللہ آپ کے در کی گدائی چاہیے، لذت عشق کی شناسائی چاہیے، یا رسول اللہ آپ کی در کی گدائی چاہیے۔ ویڈیو پسند آئی تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور کامنٹ کر کے بتائیے گا کہ یہ کوشش آپ کو کیسی لگی، اور صحابہ کی جو سیریز ہے، جو ان کے ذکر کا سلسلہ میں نے شروع کیا ہے، اس کے ساتھ جڑے رہیے۔ انشاءاللہ ایک اور ویڈیو کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی اور عاشق کے تذکرے کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ جب تک مجھے سیدہ ہیرا شرازی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔